अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं धरती का सफ़र किस्त नंबर 73। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। चांद हमारे सरों से गुजरकर मगरिब की जानिब निकला, माकन के सहरा में झुक गया था और कटे फटे टीलों, पहाड़ियों और अमूदी चट्टानों से घिरी वादी में दो वहशी एक औरत की खातिर लड़ रहे थे। इस खतरनाक लड़ाई में जीतने वाले का इनाम हसीन तमूचा थी। दुग्गल के बगौल वो आज भी वैसी ही थी जैसे पहली थी। माह साल की गर्दिश उसके जिस्म और चेहरे मोहरे में कोई तब्दीली न कर सकी थी और 15 बरस के बाद भी जूं की तूं थी। अगर उसकी खातिर कबीले के मर्दों में जंग नहीं हुई थी तो गार वाले की वजह से, जिसने उसे मुकद्दस बना दिया और कबायली तकदीस के दस्तूर की रूह से कबीले का कोई मर्द उसे छू भी नहीं सकता था। मगर गार वाले के दम तोड़ते ही उसे जीतने के लिए मुकाबला शुरू हो गया था और दो वहशी एक दूसरे पर खांडों से मोहलिक वार कर रहे थे। जब से दुनिया बनी है और उस पर इंसानी जिंदगी का ज़हूर हुआ है, हर खित्ते में, हर मुल्क में और गालिबन हर शहर में हसीन औरत को जीतने के लिए मर्दों में जंग होती रही है और वो उसकी खातिर एक दूसरे को कत्ल करते रहे हैं। इब्तदाए आफरीने से औरत बिनाए फसादी रही है और वैश्यों की बस्ती में भी एक औरत की लड़ाई हो रही थी। तमूचा चबूतरे पर खड़ी अपने दो उम्मीदवारों को लड़ते देख रही थी। चेहरे पर कोई तासुब नहीं था। दो मर्दों में से किसी एक को बहरहाल जीतना और किसी एक को बहरहाल हारना था और जीत जिसका साथ देगी उसकी हो जाएगी। मगर इस हार और जीत में दिलचस्पी का एक पहलू था। कारा की जीत की सूरत में तमूचा की सानवी हैसियत रह जाती, मगर मोग ये मुकाबला जीत लेता तो कबीले पर तमूचा का इख्तियार बाकी रहता, क्योंकि मोग बादशाह नहीं सिर्फ उसका शोहर बन सकता था। मैं ये फैसला न कर सका कि वो किसकी जीत और किसकी हार चाहती है। वहशी बड़ी दिलचस्पी से मुकाबला देख रहे थे। उनका ख्याल था कि मोग मुकाबला जीत लेगा, क्योंकि वो जिस्मानी एतबार से कारा पर भारी था और लड़ने में माहिर था। जैसा कि मुझे बाद में मालूम हुआ, तमूचा कबीले के सब मर्दों में से तोरगा और मोग पर ही ज्यादा एतमाद करती और लड़ाई वगैरह की सूरत में दोनों को हमेशा अपने दाएं बाएं रखती थी। उसकी नजरें बार बार मोग का जायजा ले रही थी, जो बढ़ चढ़कर हमले कर रहा था, मगर कारा से भी गाफिल ना थी, जिसने हर वार खाली जाने दिया या रोक लिया था। ये एक अजीबोगरीब कशमकश थी। एक हैरत अंगेज मुकाबला था और अभी तक कोई हरीफ दूसरे को जख्मी न कर सका था। कारा मोग के मुकाबले में जिस्म का बेशक हल्का था, मगर इसकी नब्जों में ताज़ा खून था। अपने हल्के जिस्म की बदौलत बड़ी तेजी से हरकत करता था। उसकी फुर्ती और चुस्ती की वजह से मोग इसे जख्म न लगा सका। दोनों हरीफ पैंतरे बदल बदल कर एक दूसरे पर वार कर रहे थे। सैकड़ों मर्द और सैकड़ों औरतें मुकाबला देख रही थी, क्योंकि औरतें भी अपने घरों की दहलीज से बाहर आ गई और नीम दायरे की सूरत में मर्दों की एक जानिब खड़ी थी। मैंने महसूस किया जब मोग का वार खाली जाता और कारा उसका वार फुर्ती से रोक लेता तो औरतों के चेहरे पर इत्मीनान की लहर तोड़ जाती, गोया इस लड़ाई में वो कारा के साथ थी। लेकिन सभी मर्द मोग के किसी ऐसे वार का इंतजार कर रहे थे जो इस लड़ाई का खात्मा कर देता। अचानक वो लम्हा आ गया जिसका लोगों को इंतजार था। हुजूम में एक शोर उठा, क्योंकि मोग ने अपना दोधारी बर्छा पूरी ताकत से कारा के सर पर मारा। वो उस वार से बचने की खातिर फौरन नीचे बैठ के और अपना खांडा ऊपर उठा दिया। चांदनी रात में लोहे से लोहा टकराने की होलनाक आवाज दूर तक गूंज गई। इसके साथ ही औरतों की सिसकियां तड़पी, क्योंकि कारा ने मोग का खतरनाक वार बैठकर और ऐन अपने सर के ऊपर रोका था, जिससे मोग की बर्तरी जाहिर होती थी। लेकिन इससे पहले के वो अपनी बर्तरी से फायदा उठाता, कारा ने उस वक्त जब मोग दूसरे और फैसला कुन वार के लिए अपना बर्छा बुलंद कर चुका था, बैठे बैठे अपना खांडा बड़ी तेजी से उसके पेट में उतार दिया और साथ ही बिजली की तरह उछलकर परे हट गया। दो रुखे खांडे ने मोग के पेट में शिकाफ डाल दिया और खून की मोटी मोटी धारें बह निकली। मोग के हलक से भयानक चीख निकली और वो कारा पर टूट पड़ा। कारा ने अपने जख्मी हरीफ का वार, जिसकी ताकत और जाहिर होती गई थी, फिर खाली दिया और अपने खांडे से उसका एक पैर काट दिया। मोग बिलबिलाता पीछे हटा और लड़खड़ा के जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि सिर्फ एक पांव के सहारे खड़ा न रह सका। इसके गिरते ही कारा का खांडा गर्दन पर पड़ा और मोग का सर कटकर धड़ से अलग हो गया। कारा ने लपक रहे हथियारों के ढेर से एक भाला उठाया और अपने हरीफ का कटा हुआ सर उसके फल में प्रो कर बुलंद किया, ताकि सब लोग देख ले उसने मोग का सर काट लिया है। मर्द कारा की फुर्ती और चुस्ती पर दंग रह गए। औरतों ने इसकी तरफदारी पर तहसीन की। मैंने तमूचा के चेहरे की तरफ देखा। बड़ा अजीब तासुर था उसके चेहरे पर। मोग की मौत का सदमा भी था, कारा की जीत की खुशी भी थी। वो बहरहाल जीतने वाले का सिला थी और कारा ने उसे जीत लिया था। औरत भी उसी मर्द का साथ देती जो उसे जीत लेता है। कौन अच्छा है कौन बुरा, इसका फैसला दुनिया करती है। आदमी खुद नहीं कर सकता, लेकिन हरीफ के मुकाबले में कौन बहादुर है कौन बोदा है, इसका फैसला मर्द खुद करता है। और कारा ने यह फैसला करके लोगों पर अपनी धाक बिठा दी थी और सब लोगों ने इसकी बहादुरी को मान लिया था। वो मोग का सर भाले पर उठाए उनके सामने से गुजरा, फिर सर समेत भाला फेंक कर मैदान के वस में खड़ा होकर बोला। मोग ने कहा था, तमूचा का लगन किसी मर्द से हो सकता है तो तोरगा या वो खुद है, तीसरा कोई नहीं। अगर कोई तीसरा भी है तो मैं उसे आवाज देता हूँ, ताकि इसी वक्त इसी जगह फैसला हो जाए। मगर उसकी आवाज या ललकार पर कोई भी हुजूम से निकलकर आगे न बढ़ा। उसने चंद लम्हे इंतजार किया, फिर चबूतरे की तरफ मुड़ा और ऊपर आया तो तमूचा ने इसे गले से मोतियों की माला उतार कर इसके गले में पहना दी।
وہ سنبر جیت کر آیا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ اب سراگو کو لگن کی رسم ادا کرنا تھی۔ اس نے 2 ویشیوں کا نام لے کر آواز دی کہ موگ کا دھڑ اور سر ہٹا دیا جائے، مگر کارا نے ان کو روک دیا اور کہا تموچا سے لگن موگ کے سر اور دھڑ کی حاضری میں ہوگا۔ پھر اس نے تموچا کا ہاتھ پکڑ لیا اور سراگو نے ان دونوں کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ پڑھا، پھر کچھ کہا اور نہ جانے کیا کہا، مگر اسی لمحے سب لوگوں کے سامنے دونوں ایک دوسرے کے بوسے لیے۔ بس یہی ان کے بیاہ کی رسم تھی جو پوری ہوئی، اور ویشو نے ہاتھ اٹھا کر اپنی بولی میں بدائی دی۔ بیاہ کی رسم ادا ہو جانے کے بعد کارا اپنی دلہن کا ہاتھ پکڑے میرے اور پرنسس اندرا کے پاس آیا اور دونوں ایک ساتھ ہمارے قدموں میں گر گئے۔ میں نے کارا کو پرنسس تموچا کو اٹھا کر گلے سے لگایا اور بیاہ کی مبارکباد دی، مگر جس وقت ہم گلے مل رہے تھے اس منظر نے ویشی عورتوں اور مردوں کو برتا حیرت میں ڈال دیا، اور جو لوگ ہجوم کی پچھلی صف میں تھے وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر اس منظر کو دیکھتے رہے۔ اب چبوترے پر میرے پرنسس اندرا بودی اور دگل کے علاوہ کارا تموچا اور سراگو بھی کھڑے تھے۔ دشمنی کی فضا دوستی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میں اس بدلی ہوئی فضا میں ایک بار پھر ویشو سے مخاطب ہوا اور دگل ساتھ ساتھ میرے فکروں کا ترجمہ کرنے لگا۔ جو کچھ مجھے کہنا تھا میں نے اس طرح کہا، یہ رات قبیلے کی خوشی کی رات ہے، اور اس رات کے بعد جو دن طلوع ہو اس میں تمہاری نئی زندگی شروع ہوگی۔ میں نے کارا کو اس کا موروثی حق دلایا اور تموچا نے موگ اور میرا فیصلہ نہیں مانا، جس طرح غار والے نے بھی نہیں مانا تھا، لیکن دونوں کا حشر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ جب میں پارٹی کے ساتھ بستی میں داخل ہوا ہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اب ایک دوسرے کے دوست بن گئے ہیں، اور مجھے امید ہے ہماری دوستی قائم رہے گی۔ غار والے نے جو ہمیشہ کی نیند سو گیا مجھ سے پوچھا تھا میں یہاں کیا لینے آیا ہوں، اور جب میں نے بتایا کہ کیوں آیا ہوں تو وہ مجھ سے الجھنے لگا۔ جو کچھ میں نے پہلے کہا تھا پھر کہتا ہوں، ہم لوگ ہزاروں میل دور سے چل کر اور بڑے اوگٹ راستے طے کرتے اس لیے آئے کہ لومبارو کا خاتمہ کر دیں۔ پراسرار تگائی نے کہا ہے اس کے خاتمے کی گھڑی قریب آ گئی ہے، اور اس نے بودھی کی معرفت ہمیں بلایا ہے۔ صرف بودھی واحد آدمی ہے جو پہلی پارٹی سے بچ گیا تھا۔ تگائی نے اپنے غار میں بیٹھ کر اس کی رہنمائی کی، اور اسے پہلے گارو بستی پھر سیخوا گھاٹ پر کلکتے اور کلکتے سے لاہور پہنچایا تھا۔ 15 برس پہلے موت کی وادی میں جو ہولناک حادثہ پیش آیا اس نے بودھی کے ہوش بھلا دیے اور گویائی چھین لی تھی، اور وہ آپ سے اب واپس نہ جا سکتا تھا، مگر پراسرار تگائی نے اسے واپس بھیجا تاکہ دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور بودھی ہمیں لے کر آ گیا تاکہ جیسا تگائی نے کہا تھا ہم لومبارو کا خاتمہ کر دیں۔ اب جو کچھ میں تمہیں بتانے والا ہوں ذرا دھیان سے سنو۔ پراسرار تگائی نے پرانے زمانوں اور گزرے وقتوں میں جھانک کر یہ بات معلوم کر لی ہے کہ لومبارو ان بڑے بڑے دیونما جانوروں سے ایک جانور ہے جو کروڑوں برس پہلے دھرتی سے رخصت ہو گئے تھے۔ ہم لوگ ان جانوروں کو ڈائنوساری نسل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس نسل کا ایک جانور جانے کس طرح بچ گیا اور موت کی وادی میں رہا، جو چاروں طرف سے ناقابل عبور چٹانوں سے گھری ہوئی ہے اور جس کے آثار کروڑوں برس قبل دنیا سے ملتے جلتے ہیں۔ جس طرح دھرتی پر آدمیوں اور جانوروں کی نسل کا سلسلہ جاری ہے، اسی طرح لومبارو اس وادی میں، جسے تم دیوتاؤں کی وادی بھی کہتے ہو، نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے۔ وہ گوشت خور جانور کی نسل سے ہے جسے دیوتا سمجھ کر انسان اور اس کی بھیٹ کیے جاتے ہیں، مگر انسان اس دھرتی کی تمام مخلوقات سے افضل ہے اور اسے درندے پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر لومبارو مر نہیں سکتا تو آپ اپنے پجاریوں کی قربانی مانگتا ہے، اور ہم تمہیں ہانک کر دیوتاؤں کے تنور کی طرف لے جائیں گے تاکہ تمہیں باری باری لومبارو کے پیٹ میں اتار دیا جائے۔ وہ یہ ہرگز نہیں دیکھتا کہ شکار ہونے والا اس کا پجاری ہے یا نہیں، اسے اپنے پیٹ کے لیے غذا چاہیے۔ جو بھی دیوتا سمجھ کر اس کی پوجا کرتے ہوئے نہیں چھوڑے گا، لیکن ہم تم اس کے آگے نہیں پھینکیں گے کیونکہ ہماری طرح تم بھی انسان ہو اور ہم انسانی قربانی کی لعنتی رسم ختم کرنے آئے ہیں۔ اگر کسی بھوچال سے موت کی وادی کے اونچے حصہ میں شکاف پڑ گئے یا بلند چٹانوں کا کوئی حصہ دھرتی کے پیٹ میں دھس گیا اور لومبارو اپنے کنبے میں نکل آیا تو اس علاقے میں بسنے والے قبیلوں کو تہس نہس کر دے گا، لوگوں کو چیر پھاڑ کھائے گا۔ اس کے ظلم سے مرد نہ بچیں گے، نہ عورتیں، نہ بچے۔ اس خطرے کے پیش نظر اس کے گھرانے کی ہلاکت ضروری ہے۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اپنے دیوتاؤں کو ہلاک کرنے میں ہماری مدد کرو۔ اگر ہم نے اس کا خاتمہ کر دیا تو تم خود سمجھ لو گے کہ کوئی دیوتا یا غیر فانی مخلوق نہیں، بلکہ صرف ایک عظیم الجثہ جانور اور درندہ ہے۔ مگر میں تم سے، سراگو سے، تموچا سے اور کارا سے یہ وعدہ لینا چاہوں گا کہ آج کے بعد تم کسی بھولے بھٹکے مسافر کو اس کی قربانی کے لیے گرفتار کرو گے، نہ بندی گھر میں ڈالو گے۔ اگر لومبارو ختم نہیں ہوتا تو پھر بھی اس کی قربانی کی بھیانک رسم ختم ہو جانی چاہیے، اور یہی کل ہمارے تمہارے درمیان دوستی کا سمجھوتا ہوگا۔ ان الفاظ پر میں نے اپنی تقریر ختم کی، جسے ویشو نے حیرت و تعجب سے سنا۔ سب سے پہلے سراگو نے میری بات کا جواب دے اور کہا، جب تگائی جو صدیوں کی روح اور ہمارے دادوں پر دادوں، نگڑ دادوں اور ان سے بھی اوپر کی کڑیوں کو جانتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ لومبارو کا خاتمہ ہونے والا ہے، تو پھر ٹھیک ہی کہتا ہوگا۔ اور اگر اس نے بودھی کو بھیج کر تم لوگوں کو بلایا ہے تو ٹھیک ہی بلایا ہوگا، کیونکہ اس علاقے میں بلکہ ساری دنیا میں تگائی سے بڑا جادوگر اور کوئی نہیں۔ آج تک اس کی بات غلط یا جھوٹی نہیں نکلی، اور لومبارو کے خاتمے کی بات بھی غلط نہیں ہوگی۔ جو ہستی ختم ہونے والی ہو اس کی پوجا درست نہیں، اور تمہاری یہ بات میرے دل کو لگی ہے کہ جس طرح دیوتا ہمارے تمہارے درمیان فرق نہیں کرتا، سب کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے،
تو ہم بھی آئندہ اس کی پوجا نہیں کریں گے، اور آج کے بعد نہ تو کسی مسافر کو گرفتار کیا جائے گا، نہ بندی گھر میں ڈالا جائے گا۔ پھر ایک پل دو خاموش رہ کر اس نے ویشو سے پوچھا، جو اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئے تھے، کیا تم پسند کرو گے تمہیں لمبارو کے آگے پھینک دیا جائے؟ سب ویشو نے انکار میں سر ہلائے، زبان سے بھی نہیں کہا۔ ان کے انکار کے بعد سراگو میرے سامنے جھک گیا، گویا اس نے میری بات نہ صرف تسلیم کر لی بلکہ ویشو سے بھی تسلیم کرائی تھی، جو ابھی تک حیران و پریشان نظر آتے تھے، اگرچہ وہ خود لمبارو کا لقمہ بننے کو تیار نہ تھے۔ پھر بھی یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ان کے پرکھوں نے دیوتا کی پوجا کی تھی، اور اگر لمبارو دیوتا نہیں تو پھر پوجا کس کی کریں گے؟ سراگو کے بعد تموچا ویشو سے کہنے لگی، غار والے نے بتایا ہے کہ موت کی وادی میں دیوتا رہتے ہیں۔ میرا پہلا شور زوئی جب تک جیتا رہا دیوتا کی قربانی دیتا رہا، میں بھی غار والے کا کہا مانتی رہی، اور اب سراگو کا کہا مانوں گی۔ جب سراگو کہتا کہ لمبارو کو قربانی نہیں دی جائے گی اور تم بھی اپنی جانوں کو بھیٹ دینے سے انکار کرتے ہو، تو پھر میں تمہاری اور سراگو کی بات مانتی ہوں۔ زرد ویشوں پر تموچا کا بڑا روب تھا۔ اس نے 27-28 برس ان پر حکومت کی تھی۔ 14 برس کی تھی جب زوئی نے اسے اپنی ملکہ بنایا۔ زوئی کے بعد وہی ملک پر حکم چلاتی رہی اور اس کے مقدس حسن سے بڑے مروب رہے۔ جب تموچا نے لمبارو کی بھیٹ دینے سے انکار کیا تو ویشوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ان کی پریشانی کسی قدر کم ہوئی۔ آخر میں کارا ان کے سامنے اعلان کرنے لگا۔ اس کی آواز اونچی اور روبدار تھی۔ دگل اس کے اعلان کا ترجمہ مجھے اور پرنسس کو سناتا رہا، اور اعلان یہ کیا تھا اس نے، آج سے میں تمہارا بادشاہ ہوں اور تموچا میری ملکہ ہے۔ قبیلے کا جو آدمی میرا حکم نہیں مانے گا اسے موگ کی طرح کاٹ کر پھینک دوں گا۔ تم نہیں جانتے کہ لمبارو کو بھیٹ دینے کی رسم کب جاری ہوئی اور کس نے جاری کی تھی، البتہ جب سے میں نے اور تم نے ہوش سنبھالا ہے۔ غار والے کو لمبارو کی قربانی کے لیے بھولے بھٹکے مسافروں کی تصویریں اور پرچھائیاں دیکھتے سنا، اور اس کے کہنے پر تم راہیوں کو گھیرتے اور بندی گھر میں ڈالتے رہے ہو۔ مگر 2 برس پہلے میں صدیوں کی روح تگائی سے ملنے اس کے غار میں گیا تھا۔ کئی برسوں سے اس نے میل جول چھوڑ دیا ہے اور کسی سے نہیں ملتا، مگر اس نے مجھے اپنے غار میں بلایا اور بہت سی باتیں کی۔ تگائی نے کہا تھا دیوتا انگن زمانوں سے ہے اور ہم لوگ بھی صدیوں سے اس کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، لیکن تگائی نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ اگلے وقتوں میں سے آدمیوں کی بھیڑ نہیں دی جاتی تھی۔ ہمارے باپ دادا اور ان کے باپ دادا صرف دیوتا کی پوجا کرتے تھے، تو قربانی کی رسم کس نے جاری کی؟ جب میں نے تگائی سے پوچھا تو اس نے ایک نام لیا، وہ نام لومبا تھا، اور لومبا غار والے کے دادا کا نام تھا جو پوری 1 صدی جیتا رہا۔ اس نے دیوتا کا نام لمبارو رکھا، ورنہ پہلے لوگ دیوتا کو کسی اور نام سے یاد کرتے تھے۔ غار والا دیوتا کی قربانی کے لیے تصویروں پر چھائیاں اس لیے دیکھتا تھا کہ قربانی کی رسم اس کے دادا نے جاری کی تھی۔ آج میں اپنے حکم سے یہ رسم منسوخ کرتا ہوں اور بادشاہ کی حیثیت میں یہ میرا پہلا حکم ہے۔ تگائی لمبارو کو دیوتا ہی مانتا ہے کیونکہ دنیا میں بہت سے جانوروں کو دیوتا مانا گیا ہے، مگر یہ بات میرے دل کو بھی ہے کہ لمبارو صرف جانور نہیں، ایک درندہ ہے جو انسانوں کی قربانی لیتا، ان کا گوشت کھاتا ہے، اور انسانوں کو کھانے والا دیوتا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ مارا گیا جیسا کہ تگائی نے کہا ہے، اس کے دن قریب آ گئے ہیں، تو ہمیں اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر چند برس زندہ رہا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جنوب سے آنے والے اور لوگ ہوں جو اس کا خاتمہ کریں گے، پھر بھی میرے زمانے میں میرا قبیلہ اس کے لیے آدمیوں کی بھیڑ نہیں دے گا۔ کیا تم نے میرا حکم سن لیا؟ یہ کہہ کر کارا نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر دیے اور تمام وحشی اس کے سامنے جھک گئے۔ اس کا مطلب تھا انہوں نے کارا کا حکم سن لیا، مان لیا۔ پھر کارا نے ہمیں رخصت کر دیا اور سب لوگ اپنے گھروں میں لوٹ گئے۔ صرف سراگو اور اس کے چند آدمی وہیں ٹھہر گئے۔ کارا نے مجھے اور پرنسس اندرا کو محل میں قیام کرنے کی پیشکش کی، مگر میں نے اسے بتایا کہ ہم اپنا کیمپ لگائیں گے اور وہیں ٹھہریں گے۔ چنانچہ صوبے دار کو وادی میں مناسب جگہ کیمپ لگانے کے لیے کہہ دیا گیا۔ البتہ میں سراگو سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے کارا سے کہا کہ وہ اسے کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ بھیج دے۔ سراگو میرے ساتھ کیمپ میں چلنے پر تیار ہو گیا۔ کارا نے اسے ہماری خدمت کرنے کی تاکید کی اور تموچا کو اپنے بازو میں اٹھا کر محل کے دروازے کے اندر بڑھا، جہاں خدمت گزار عورتیں دولہا دلہن کا انتظار کر رہی تھی۔ چاند مغربی پہاڑیوں کے پیچھے اتر گیا تھا اور صبح کاذب نمودار ہو رہی تھی جب میں پرنسس انترا، دگل، بودی اور سراگو کے ہمراہ کیمپ کی طرف روانہ ہوا، جو وادی کے اس میدان میں لگایا گیا تھا جہاں سے ایک راستہ بندی گھر کے اونچے حصار کی طرف، دوسرا مغربی ٹیلوں کی طرف جاتا تھا، اور بستی اس میدان کے قدموں میں واقع تھی۔ صوبے دار نے یہاں بھی دفاعی احتیاط کو مد نظر رکھا تھا، علاوہ ازیں دگل کو چھوڑ کے جسے میرے اور سراگو کے درمیان ترجمان کے فرائض ادا کرنا تھے۔ ہرنام سنگھ، بودی، کریاپا اور ان کے ساتھ 3 کوکی جوانوں کو باقاعدہ پہرا لگا دیا گیا تھا۔ گزشتہ 2-3 دن سے ہم لوگ رات کو سفر کرتے اور دن کو سوتے رہے تھے۔ باقی لوگ تو اپنی اپنی چھولداریوں میں گھس گئے، البتہ میں نے پروفیسر اسلم اور رانا صفتر کو اپنے خیمے میں بلا لیا۔ بستی میں حالات نے جو صورت اختیار کر لی، سب اس سے مطمئن تھے، اور اب ہم سراگو سے دیوتاؤں کے تنور اور موت کی وادی اور لمبارو کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے تھے۔ اس سے فی الواقع بڑی اہم معلومات حاصل ہوئی۔ اس نے بتایا 15 برس پہلے موت کی وادی میں جو حیرت انگیز سانحہ پیش آیا، وہ مندر کے اغوا اور پجاریوں نے اس لمبی جھری سے دیکھا تھا جو قربان گاہ میں کھلتی تھی اور جہاں سے قربانی کے آدمی پھینکے جاتے تھے۔
وہ لمبارو کے تہوار اور قربانی کا دن تھا اور صرف 2 قبیلے بھیٹ لے کر پہنچے تھے۔ اس کا اپنا قبیلہ اس تہوار میں شریک نہ ہو سکا کیونکہ 2 دن پہلے ناصر نواب نے بندی گھر سے سب قیدی چھڑا لیے اور لڑائی میں ہمارے بہت سے آدمی مار دینے بہت سے زخمی کر دیے تھے۔ تموچا خود بھی زخمی ہوئی تھی۔ ہم اپنے مردوں کا سلوک مناتے رہے اور تورگا کے ذریعے مندر کے اغوا کو سارے حالات سے خبردار کر دیا گیا تھا۔ تہوار کے دن مندر کے اغوا اور پجاریوں نے ناصر نواب اور ان کی پارٹی کو موت کی وادی میں دیوتا سے لڑتے اور اس پر گولیاں چلاتے دیکھا تو سکتے میں آ گئے، کیونکہ موت کی وادی میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے پارٹی کے لوگوں کو ادھر ادھر بھاگتے اور چانگا کو دیوتا کے پیٹ میں اترتے دیکھا۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ لمبارو نے ناصر نواب کو، جس پارٹی کے سرغنہ تھے، اپنے پنجوں میں جکڑ کے اٹھایا اور پارٹی کے سب لوگ بدحواس اور سراسیمہ ہو گئے۔ ایک نوجوان گلابی عورت چیختی چلاتی دیوتا کی طرف بھاگی اور ایک آدمی نے دیوتا کے تالو میں گولی ماری کہ وہ شکار کو نگل نہ سکے۔ اس کے بعد اغوا نے کچھ نہیں دیکھا کیونکہ زبردست بھوچال کے ساتھ وادی میں بڑے بڑے پتھر لڑکنے لگے اور دیوتاؤں کے تنور سے پگھلی ہوئی آگ اچھلنے لگی۔ اغوا مندر سے بھاگا اور اس نے پجاری کو باہر نکلنے کے لیے کہا، مگر پجاری یہ دیکھنے کے لیے کہ دیوتا جس کے تالو سے خون بہنے لگا تھا پنجوں میں جکڑے ہوئے شکار کو اپنے پیٹ میں کس طرح اتارتا ہے، چند لمحوں کے لیے وہیں رک گئے تھے اور چند ہی لمحے ان کے آخری لمحہ ثابت ہوئے۔ ان میں سے کوئی بھی مندر سے نہ نکل سکا کیونکہ دیوتا کے تنور کا منہ کھل گیا اور کھولتے لاوے کے سیلاب نے ادھر موت کی وادی میں ادھر لمبارو کے مندر پر دھاوا بول دیا تھا۔ مندر سے نکلنے کے سارے راستے پل 2 پل کے اندر بند ہو گئے تھے۔ پھر کسی نے ان کی صورت نہیں دیکھی۔ ان کے جسم آج بھی سیاہ کولوں کی صورت مندر کے اسی کمرے میں کہیں دفن ہوں گے جس میں لاوا بھر گیا تھا۔ ان قبیلوں کے بہت سے آدمی بھی جو لمبارو کی قربانی کا تہوار دیکھنے آئے دیوتا کے تنور پر برستے پتھر اور بہتے لاوے اور بھوچال کے زبردست جھٹکوں کے لپیٹ میں آ گئے اور پگھلی ہوئی آگ نے نکل لیا تھا۔ جو بھاگ سکے بھاگ گئے، جو گر گئے پھر اٹھ نہ سکے، اور بہتا ابلتا سرسراتا لاوا ان کے اوپر سے گزر گیا اور اسی لاوے میں جل کر کوئلے ہو گئے۔ لمبارو کا مندر کھولتے لاوے کے ایک پہاڑ میں تبدیل ہو گیا۔ وہ خفیہ راستہ بھی بند ہو گیا جس سے ناصر نواب کی پارٹی موت کی وادی میں داخل ہوئی تھی اور کسی آدمی کو وادی سے نکلتے نہیں دیکھا گیا۔ یقیناً موت نے یا تو دیوتا نے ان سب کو جھپٹ لیا تھا۔ مندر کے اغوا نے اور ان لوگوں نے جو بھوچال اور پگھلی آگ کو دیکھ کر بھاگے تھے، بھاگے بھاگے لمبارو کی ہولناک چنگاڑیں اور گرجیں سنی تھی جو موت کی وادی میں گونج رہی تھی، اور ایک ٹیلے کو فضا میں اڑتے اور کہیں دور گرتے دیکھا تھا۔ پھر چاروں طرف موت کا ہولناک سناٹا چھا گیا۔ لوگ کئی دنوں کئی ہفتوں کے بعد لمبارو کا منظر دیکھنے گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ سراگو نے موت کی وادی میں پیش آنے والے سانے کے بارے میں جو کچھ بتایا قریباً وہی بودھی میں بتا چکا تھا۔ البتہ نئی بات یہ معلوم ہوتی تھی کہ اس قیامت آفری بھوچال اور جوالا مکھی کے دہانے سے بہتے لاوے میں مندر کے پجاری اور بہت سے وحشی بھی ہلاک ہو گئے تھے اور مندر نے ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ میں نے پوچھا، جب لمبارو کا مندر نہیں رہا تو اسے بھیٹ کیسے دی جاتی ہے؟ سراگو نے بتایا، اس ہولناک واقعے کے بعد بہت سے لوگ دیوتا سے بگڑ گئے اور اس کی پوجا چھوڑ بیٹھے تھے۔ 2 برس تک لمبارو کو بھیٹ نہیں دی گئی۔ پھر اغوا غار والے کے پاس آیا اور غار والا کہنے لگا، دیوتا کا قہر ہم پر ٹوٹا کہ کچھ لوگ خفیہ راستے سے وادی میں داخل ہو گئے اور دیوتا پر حملہ کیا گیا جس پر دیوتاؤں کا تنور پھٹ گیا اور دھرتی ہل گئی۔ اس نے تگائی پر الزام کی انگلی اٹھائی کہ اس نے اجنبی لوگوں کو وادی کا خفیہ راستہ دکھایا ہوگا۔ وہی چاہتا ہے کہ دیوتا کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر لمبارو کو بھیٹ نہ دی گئی تو اپنے پنجوں سے دھرتی کو بھگوڑ دے گا اور ہمیں بھوچال سے تباہ کر دے گا۔ تب اغوا نے موت کی وادی کے ارد گرد اونچی چٹانوں میں ایک نیا غار تلاش کیا اور اس کی دیوار توڑ کر وادی کی طرف ایک جھری پیدا کر دی۔ اب وہی غار جو دیوتوں کے تنور سے 2.5-3 میل دور شمال کی جانب ہے لمبارو کا مندر کہلاتا ہے اور وہیں سے بھیٹ دی جاتی ہے۔ سراگو نے یہ انکشاف بھی کیا کہ فلک بوس چٹانوں سے گھری موت کی وادی میں لمبارو کی چنگاڑوں کے علاوہ کبھی کبھی کچھ اور گرجدار آوازیں بھی سنائی جاتی ہیں، مگر وہ آوازیں بہت دور سے آتی ہیں اور بہت مدھم ہوتی ہیں۔ نہ جانے اس وادی میں وہ آوازیں کیسی ہیں۔ ہمارے نزد لمبارو یا ڈائناسورس جو اپنے کنبے کے ساتھ وہاں رہتا تھا، اور وہ آوازیں اس کی مادہ یا بچوں کی ہوں گی۔ مگر اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے سراگو سے پوچھا، کیا تم نے مندر دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے، مگر اب پہلا سا تہوار نہیں لگتا۔ مندر تک پہنچنے کا راستہ بڑا دشوار گزار ہے، بہت کم لوگ جاتے ہیں، کوئی رہتا نہیں وہاں۔ مندر کا اغوا اور نئے پجاری وہیں رہتے ہیں۔ تم ہمیں لے چلو گے وہاں تک؟ سراگو ششو پنج میں پڑ کے کچھ سوچ کر بولا، لوگ تگائی کی طرح مجھ پر الزام لگائیں گے، مگر تگائی پر الزام لگانے والا مر گیا۔ پھر بھی کارا سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ میں جانتا تھا کہ کارا اسے نہیں روکے گا۔ باہر دن کا اجالا پھیل رہا تھا۔ میں نے سراگو کو رخصت کر دیا اور پروفیسر اسلم، رانا صفدر اور دگل کے ساتھ خیمے سے باہر نکل کر اپنے کیمپ کا جائزہ لیا۔ ہمارے ساتھی سفری ناشتہ کر کے چھولداریوں میں آرام کر رہے تھے اور پہرہ دار اہم ناکوں پر بیٹھے تھے۔ تھکاوٹ سے جسم ٹوٹ رہا تھا۔ میں جلد خیمے میں لوٹ آیا اور ہلکا سا ناشتہ کر کے لیٹ گیا۔ دوپہر کو جاگا تو بستی میں ہنگامہ برپا تھا۔ وحشی عورتیں تو موچا کی بیاہ کی خوشی میں ناچ گا رہی تھی اور ایک طرف ضیافت کا سامان تیار ہو رہا تھا۔ یہ ہنگامہ اس بستی میں کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، جس کے شمشان میں اسی روز 6 لاشیں جلائی گئی تھی۔ مگر وحشی مرنے والوں کو بہت جلد بھول جاتے اور اپنی خوشیاں یاد رکھتے تھے۔ انہوں نے غار والے کو بھی ذہن سے اتار پھینکا تھا، جو قریباً 1 صدی تک سپنے اور تصویریں اور پرچھائیاں دیکھتا رہا۔
اب وہ اپنے غار کی تنہائی میں تھا، نہ کسی ہجوم میں بلکہ بستی کے مرگھٹ میں اس کا بوڑھا جسم جل کر راکھ ہو گیا تھا اور اس کی موت کے ساتھ ہی بہت کچھ بدل گیا تھا۔ میں اور اندرا بھی چائے پی رہے تھے کہ دگل نے کارا اور تموچا کے آنے کی اطلاع دی۔ ان کے ساتھ سراگو بھی تھا۔ تموچا بڑی خوش نظر آ رہی تھی، اسے ایک نوجوان بادشاہ مل گیا تھا۔ سراگو نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ کارا سے بے حد خوش ہے۔ ہم یہ سن کر ہکا بکا سے رہ گئے کہ قبیلے کے دستور کے مطابق ہر وحشی مرد اور ہر وحشی عورت ایک دوسرے کے متعلق مذہبی پیشوا کے سامنے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنا ہوتا ہے، پھر پیشوا قبیلے میں ان کی خوشگوار ازدواجی زندگی کا اعلان کرتا ہے۔ کارا اور تموچا نے نئے پیشوا کے سامنے الگ الگ اپنی رودات سنائی اور اعتراف کیا کہ وہ ایک دوسرے سے خوش ہیں۔ دونوں سراگو کے ساتھ ہمارا شکریہ ادا کرنے آئے تھے کیونکہ انہیں نئی خوشیاں ہمارے ذریعے ملی تھی۔ شکریہ کے علاوہ انہوں نے ہماری پوری پارٹی کو اپنے بیاہ کی ضیافت میں شریک ہونے کی دعوت دی۔ ہمیں اس بستی سے جلد اپنی اصل منزل کی طرف روانہ ہو جانا تھا، مگر ہم کارا اور تموچا کی ضیافت مسترد نہیں کر سکتے تھے۔ سفر دوسرے دن پر اٹھا دیا گیا۔ کارا نے ہماری ضیافت کے لیے ایک بکرا اور اس کے ساتھ اپنی کشید کی ہوئی شراب کا مٹکا بھجوا دیا تھا۔ رانا صفدر نے بکرے کو خود ذبح کیا اور پوری پارٹی نے سیر ہو کر گوشت کھایا، مگر میں نے اپنے ساتھیوں کو شراب پینے سے منع کر دیا۔ ہم ایسے علاقے میں تھے جہاں ہر وقت ہوش میں رہنے کی ضرورت تھی، مگر تھوڑی دیر کے بعد ہرنام سنگھ میرے چند ساتھیوں کی زبان بند کر آیا اور ذرا منہ کڑوا کرنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے ٹالنے کے لیے کہا، شراب میں زہر بھی ہو سکتا ہے، وحشی میں فریب بھی دے سکتے ہیں۔ آپا نے تھوڑی سی چکھی ہے صاحب جی، کوئی وال فریب نہیں۔ اگر 2 گھٹ پینے کی آگیا دے دیں تو سفر کے اصل وٹ دور ہو جائیں گے اور بدن ذرا کھل جائے گا۔ ہرنام سیاں، جانتے ہو ہم اس وقت کہاں ہیں؟ آپا اس پہلے تلوار کی دھار پر کھڑوتے ہیں اور تم تلوار کی دھار پر کھڑے ہو کر نشہ کرنا چاہتے ہو؟ صاحب جی، تلوار کی دھار پر نشہ بندے کا بیلنس قائم رکھتا ہے، اس کو ڈگنے نہیں دیتا۔ تو اسی آزما کر دیکھ لینا، منہ کوڑا کرنے کے بعد گولی سوئی کے ناکے سے بھی پار کر دوں گا۔ میری ہنسی نکل گئی۔ پرنسس اندرا کا خیال تھا سپاہی کو کچھ تفریح کی ضرورت ہوتی ہے، بولی پی لینے تو تھوڑی سی، آج رات ہم خود پہرا دیں گے۔ یہ سنتے ہی ہرنام سنگھ نے پرنسس کو سلیوٹ کیا۔ پہرا بھی آپا ہی دیں گے، گھٹ لگا ہوا ہو تو آپا پوری طرح چوکس ہو جاتے ہیں۔ میں ہرنام سنگھ کا سٹیمنا دیکھ چکا تھا، صرف اس کے دوسرے مشربوں کا خیال تھا کہ کہیں وہ بے سود نہ ہو جائیں۔ ہرنام سنگھ نے یقین دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی اور ہوئی بھی نہیں۔ سبھی جانتے تھے کہ انہیں اپنے ہوش اور حرارت میں قائم رکھنا ہے۔ سفر کے دوران تمام ساتھیوں نے اپنی پوری ذمہ داری کا ثبوت دیا تھا، اس لیے میں نے بھی ان کی تھوڑی سی تفریح نظر انداز کر دی۔ مگر نہ صرف خود چوکس ہو گیا بلکہ پروفیسر اسلم، رانا صفدر اور بودی کو بھی ہوشیار کر دیا۔ کارا اور تموچا کے بیاہ کا ہنگامہ اور وحشی عورتوں کا ناچ قریباً آدھی رات تک جاری رہا۔ جب میں اور پرنسس اندرا دگل کے ہمراہ کیمپ میں لوٹے، ہرنام سنگھ اور اس کے ساتھی پہرے پر پوری طرح چوکس تھے۔ میں اطمینان کے ساتھ اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ اب ہمیں دن کو سفر کرنا تھا، اسی رات سو گئے اور دن چڑھے اٹھے۔ رات کے بچے ہوئے گوشت ناشتہ کرنے کے بعد ہم کوچ کے لیے تیار ہو گئے۔ کارا نے سراگو کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تھی۔ تموچا کے ساتھ وہ خود بھی ہمیں مغربی ٹیلوں تک رخصت کرنے آیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، دھرتی کا سفر ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔